बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है। आप सब लोग जानते भी हैं हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को, किस तरह हम अपने प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। आप लोगों की कॉल्स हैं, आप लोगों के सवालात, आप लोगों के मसाइल जो प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और आप अहबाब की साथ साथ रहनुमाई की जाती है। रहनुमाई के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते हैं, उन्हीं में से आज के प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। यकीनन आप इनको भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी, और जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं यकीनन रहनुमाई भी करते हैं तमाम देखने और सुनने वालों की, और उसके साथ साथ मौजूदा हालात के एतबार से भी साथ साथ हम बात आपसे करते रहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साक़िब क़ादरी साहब ने हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब एक मरतबा फिर आप तशरीफ़ लाए हैं हमारे आज के प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में, जहाँ पर रहनुमाई की जाती है तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की। जो मसाइल आप लोगों को होते हैं आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन हम अगर देखें तो और महसूस भी करें तो वही तमाम चीज़ें हैं जो हर घर में देखी और सुनी जाती हैं, हर जो है वो गैदरिंग का हिस्सा होती हैं, और दोस्त अहबाब के साथ पेश आते रहते हैं, मामलात ऐसे, वाक़यात ऐसे पेश आते रहते हैं, यानी कारोबारी हवाले से, और रुकावट है शादी में, वालिदैन परेशान नज़र आते हैं बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए। पहले एक दौर ऐसा हुआ करता था कि बच्चियों की परेशानी ज़्यादा हुआ करती थी, तो आजकल तो लोगों का कहना है कि जो बच्चे हैं यानी जो औलाद है उनकी, जो लड़के हैं, जो मर्द हैं, उनके लिए भी परेशानी रहती है शादी के हवाले से, क्योंकि हालात ऐसे बदल गए हैं और हमारा डिजिटल सोशल मीडिया का एक दौर ऐसा है कि हर बंदा बहुत तेज़ी से, जैसे ये दौर बढ़ रहा है ऐसे हम लोग भी यकीनन ज़िंदगी में आगे के जाने बढ़ रहे हैं, और क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान करना आज के दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है। और इन तमाम चीज़ों की पहचान के लिए, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए अगर कोई ऐसा रास्ता है तो वो सिर्फ सिरात मुस्तकीम का रास्ता है, और वो अपने रब की बारगाह में झुकने का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने से इंसान के तमाम मामलात बेहतर भी होते हैं, और ऐसे मसाइल, ऐसी परेशानियां जो आए दिन हमारी ज़िंदगी में जन्म लेती हैं, उनसे जो है वो हम लोग बच सकते हैं, बजाय इसके कि कभी भी हमारे ऊपर कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसा मसला आ जाए और हम जल्दी से भागते हैं। तो मतलब अगर हम रूहानी एतबार से बात करें तब भी हमारा यही वतीरा रहता है, मेडिकली हवाले से बात की जाए तो तब भी हमारे साथ ये मसला रहता है। अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई मसला हो जाए तो हम उसको खामोशी से गुजारते रहते हैं, और जब बिल्कुल जो वो कहते हैं कि बिल्कुल अब पानी बाहर हो गया है तो फिर हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छे जो है वो मेडिकल इलाज के लिए हम लोग चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो हल है वो सबसे पहले फ़कत अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुकने से है, मालिक कायनात की बारगाह में सवाल करने से है। इल्तिजाएं, ख्वाहिशात, सवालात, तमाम चीज़ें बजाय इसके कि हम दुनियादारी में अपने मामलात को सर्फ करें और दुनियादारी में रहते हुए लोगों के आगे सवाल करें या लोगों के आगे हाथ को फैलाएं, तो बेहतरी इसी में है कि हमें चाहिए कि हम अपने रब की बारगाह में झुक जाएं, अपने रब की बारगाह में सवाल करें। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया के किसी भी कोने में जहाँ जहाँ मुसलमान फंसते हैं, परेशानियों का शिकार हैं, मुब्तला हैं, मसाइल का शिकार हैं, उन तमाम दोस्तों के लिए हम दुआगो हैं। परवरदिगार आलम सब पर अपना करम, अपना फजल और अपना रहम फरमाए, पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान में रहने वालों की खैर फरमाए, और वो जवान, वो क़यादत, वो इदारे जो पाकिस्तान के अमन के लिए, सलामती के लिए, बका के लिए हमें सर फहरिस्त नज़र आते हैं, अल्लाह उनको भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में अब्दुल्ला साहब से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे मौजूदा इस हालात में इंसान अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए
کیا آیا ایک یہ راستہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل پڑیں، یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا راستہ ہے؟ یعنی وہ راستہ کیا ہے، کیسے ہے، اور انسان اپنی زندگی میں اس پر کس طرح عمل کر سکتا ہے؟ لوگوں سے محبت سے پیش آنا ہے، سخاوت ہے، اور لوگوں سے پیار کرنا، محبت کرنا، ایک دوسرے کا سہارا بننا، یہ وہ تمام چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ دنیاوی طور پر دولت کے حوالے سے سخاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم علماء کی بات کریں، کسی اچھے استاد کی بات کریں، تو انہیں علمی سخاوت کے حوالے سے دیکھا اور جانا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کا، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ ایک اچھے مومن کی جو نشانی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، اور بہتری کے لیے کیا سے کیا کرنا چاہیے، چونکہ وہی تمام چیزیں ہیں، اور وہ تمام چیزیں تب ہی آتی ہیں جب انسان اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ کاروباری پریشانیاں، رشتوں میں رکاوٹ، گھریلو معاملات، لڑائیاں، جھگڑے، یہ تمام چیزیں تبھی ہوتی ہیں کہ جب ہم اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کو اپنے ٹریک پہ رہنے کے لیے جو حکم الہی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، کچھ تھوڑی سی روشنی اس پر آج کے پروگرام میں مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا آپ ڈالیے گا اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابوبکر بھائی دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ پک اینڈ چوز نہ کریں، جو اپنی پسند کا اور اپنی خواہش کے مطابق اسلام کا حکم آئے اس کو تو آپ تھام لیں، اور اس کو آپ پوری دنیا میں اس کا چرچا کریں کہ دیکھیں جی یہ اسلام نے کہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ اسلام نے کہا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اور وہ شریعت کا اصول یا وہ شریعت کا قانون اور ضابطہ جو آپ کے مزاج پہ گرا گزرے، آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، پاؤں پیچھے ہٹا لیں۔ تو قرآن نے کہا یہ نہ کرو، فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لو۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے؟ اب یہ اللہ کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بڑے کلر دیکھے ہیں، کوئی سفید ہے، سبز ہے، کالا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، یہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کو جا کے 21ویں پارے میں ہمارے لیے بیان کر دیا۔ وہ اللہ کا رنگ جسے اللہ ہم پہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس رنگ میں رنگا ہوا پسند کرتا ہے، وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈبو دے، یہ اللہ کو محبوب بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے۔ کیوں؟ جب انسان کے اوپر وہ رنگ چڑھتا ہے جو رنگ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ چڑھا ہوا ہے، جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری دنیا کو دے دیا ہوا ہے کہ اس رنگ کو اپنا لو، اس رنگ میں جو رنگا جاتا ہے وہ محروم نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں اصل میں اسوہ رسول کو مکمل طور پر جاننا ہے، پڑھنا ہے، اور پھر اس پر عمل کی طرف آنا ہے۔ عبادت اس کا ایک حصہ ہے، بڑا اہم حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں، لیکن کیا صرف یہی اسوہ رسول ہے؟ نہیں۔ جو بات آپ نے کی، جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بڑے کینوس پہ دیکھنے والی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب اسوہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبہ کے لیے رہنما اصول عطا فرمائے۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں انسان اس وقت اپنے آپ کو، اپنی توانائیوں کو صرف کر رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ اس شعبے کے بارے میں مجھے سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی روشن پیغام نہیں ملا، کوئی اصول کو ضابطہ نہیں ملا، تو یہ بات جو ہے یہ بے معنی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک جامع شخصیت بنایا ہے، ایک ایسی شخصیت بنایا ہے کہ جس کی زندگی کا ہر پہلو، ہر انسان کی زندگی کے لیے انتہائی روشنی کا مینار ہے اور استعارہ ہے۔
تو ہمیں دراصل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اس میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر حقوق کی تقسیم کر دی گئی۔ ایک وہ حق ہے جو انسان کے ذمہ اللہ کی طرف سے ہیں، جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، بڑے اہم ہیں۔ حقوق اللہ کی کمی کا تصور بھی ہمارے ہاں جو آج کل عام ہوتا ہے، یہ بھی بڑی غلط بات ہے۔ یعنی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ حقوق العباد بڑے اہم ہیں، حقوق اللہ میں کمی بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں، ایسا مت کہیں۔ اللہ کے حق جو ہے وہ مقدم رکھیں، بالکل ایسا، یہ مت کہیں کہ اللہ کے حق جو ہے ان کو آپ سیکنڈری لے جائیں، نہیں، اللہ کے حق پہلے نمبر پہ ہے۔ کیوں؟ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ میرا معبود برحق ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد اللہ نے پھر جس معاشرے میں مجھے پیدا کیا، جس سوسائٹی کا مجھے حصہ بنایا ہے، پھر اللہ نے اس کے حق بھی میرے ذمے کیے ہیں اور میرے حق ان کے ذمے کیے ہیں۔ یہ دو طرفہ بائی لیٹرل یہ ہمارے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ ہم میں سے ہر بندہ ابوبکر بھائی دوسرے سے اپنا حق ڈیمانڈ کرتا ہے۔ بالکل، میں بطور گیسٹ کہوں گا کہ میرا یہ حق ہے مجھے دیں، لیکن بطور میزبان جو آپ کا حق ہے وہ اگر میں نہ دوں تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ ہمیں دو طرفہ حقوق کی بات کرنی ہے کہ میں اگر آپ کے حق ادا کروں گا تو آپ کو بھی میرے حق ادا کرنے ہیں، اگر آپ میرے حق ادا نہیں کریں گے تو آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دے اسی طرح ہوں گے جس طرح میں آپ کے حقوق پورے نہ کرنے پر جواب دے ہوں۔ اس پہ ایک میں چھوٹی سی بات ہے اس کو ہم ایڈ کر لیتے ہیں، آپ نے بہت اچھی جانب جو ہے وہ توجہ دلوائی ہے۔ ہم معاشرے میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ میں اگر پرسنلی اپنی بات کروں تو میں بھی ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی وہ اپنی زندگی میں پابندی صوم و صلات بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور تمام وہ چیزیں ہیں، سخاوت کے دریا بہاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ جو حق ہے، جس طرح آپ نے بات کہی نا، تو وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کسی کا حق ہے وہ دیتے ہوئے ایک تو وہ اجتناب بھی کرتے ہیں اس سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کی لائف میں بہت نارمل ہے، وہ اس کو بڑا جو ہے وہ بہت ہی ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہر چیز کو جان رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ہم کیا کہیں گے کہ ابھی جس طرح وہ ایک جملہ ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک رسی کو ابھی دراز کر دیا گیا ہے، اور مطلب ہم اس میں وہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ابھی اس کو وقت دیا جا رہا ہے، یا پھر وہ بندہ خود سے ہی اپنے فیصلے کر رہا ہے اور اپنی زندگی میں اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے؟ ابوبکر بھائی میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں۔ جی جب انسان اپنے امور اللہ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پانے کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ یہ چیزیں کب آتی ہیں؟ جب آپ کہیں نہ کہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے، آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، آپ اللہ کی مخلوق کو دکھانے کے لیے کر رہے کہ لوگ کہیں۔ اچھا، اب ایسے بندوں کی بعض دفعہ ایسی باتیں بھی سننے کو آتی ہیں کہ یہ باہر وہ بندہ بڑا دیالو ہے، بڑا سخی ہے، دوستوں کے لیے دسترخوان سجایا تو اس پہ اس نے 20,000 30,000 50,000 لگا دی، اسے پرواہ کوئی نہیں، لیکن جب گھر جاتا ہے تو گھر میں بچے اگر اسے کہیں گے آج ہمیں نے یہ کھانا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی کچھ۔ یعنی اپنے بچوں کا حق، اپنی بیوی کا حق، اپنے والدین کا حق، اپنے بہن بھائیوں کا حق، یہ سارے حق وہ ماری جا رہے، بالکل، اور باہر وہ اپنے آپ کو ایسے پریزنٹ کر رہا ہے جیسے وہ بہت ہی کوئی حاتم تائی ہے اور بہت کوئی سخی اور بہت کو بڑا۔ یہ بنیادی طور پر کمی آ جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے اس روح کو سمجھے بغیر یہ کام کر رہا ہے کہ جس کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم نے پورے کا پورا، وہ جو بات میں نے جہاں سے شروع کی، اسلام میں داخل ہونا ہے، اور جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر ہمارا جو مقصد حیات ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، اس میں اصل میں یہی میرا سوال تھا جو آپ نے اس کو وضاحت دی ہے، اس کو بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کو مزید کھولنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس میں دو کیٹیگری ہیں نا، ایک تو وہ شخص ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ وہ گھر پہ کیا اس کا رویہ کیا ہے، باہر رویہ کیا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے بس جیسے میں اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں میں سے چلتا ہوں۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے کہ جو اس کی نزدیک یہ چیزیں غلط نہیں ہیں، وہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہتا ہے میں تو بڑا سخی ہوں، میں اللہ کے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا پیار کرنے والا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ جہالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ناواقفیت۔ صحیح۔ اچھا، ہمارے یہاں عمومی طور پر جو ہمارے موضوعات جمعہ ہوتے ہیں ان پہ بھی اگر آپ غور کریں نا تو ایسے موضوعات پہ زیادہ بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اس موضوع کو شاید اس طرح سے
ہم یہ سمجھتے ہیں سننا نہیں چاہ رہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ لوگ سننا چاہ رہے، صحیح، لوگ سیکھنا چاہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ اچھا، اب یہ جب آپ سنائیں گے کسی کو، مسجد میں بندہ آنے والا ہے ریگولر، اس کو یہ جب آپ سنائیں گے، اس کو جب آپ یہ بتائیں گے، تو پھر یقیناً اس کے رویے جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے یہ گزشتہ سال کی بات ہے، رمضان شریف میں عصر کے بعد میں درس قرآن کا سلسلہ ہمارا ہے الحمدللہ، تو اس میں میں نے جب رمضان شریف آخری عشرے میں پہنچا تو ایک دن یہ ٹاپک چھیڑ دیا کہ ہماری جو بیگمات ہیں انہوں نے پورا مہینہ سحر اور افطار میں جو جس طرح پورے گھر کو سنبھالا، صحیح، ہمارے لیے سحری بھی ہے، افطاری بھی ہے، رات میں ہم تراویح پڑھ کے گئے، پھر چائے بھی ہے، کھانا بھی، یعنی اتنا کچھ اس بندی نے اپنے اوپر برڈن لیا، نہ اس کی نیند پوری ہے نہ اس کا۔ تو میں نے کہا کہ بحیثیت شوہر ہمیں چاہیے کہ ہم عید پہ جہاں اپنے بچوں کو عیدی دیں گے، جہاں باقی معاملات کریں گے، وہاں انہیں کوئی نہ کوئی تحفہ دیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا شکریہ، آپ نے رمضان شریف کے اس مہینے میں، بابرکت مہینے میں ہمارے لیے بڑی آسانی اور راحت کا سامان، اسپیشلی ان کو پوائنٹ کر کے، جی بالکل، یہ کہہ کے آپ انہیں دیں۔ اچھا، اس میں یقین کریں آپ کہ بزرگ لوگ جو تھے وہ بھی بڑے حیران ہو کے مجھے سن رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے، اور کچھ اس پر ہنسے بھی، لیکن الحمدللہ یہ بات ان کی سمجھ میں آئی کہ ایک عورت جو ہے اس کو ہم شکریہ بھی نہیں بول سکتے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں نا، بھائی ہم ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ویٹر ہمیں اچھی سروس دے رہا ہوتا ہے، ہمارا خیال کر رہا ہوتا ہے، ہم ٹپ بھی دیتے ہیں اور ہم اس کو پھر شاباش بھی دیتے ہیں۔ ایک بندہ جس نے آدھے گھنٹے آپ کو سرو کیا، آپ ٹپ بھی دے رہے ہیں، آپ شاباش بھی دے رہے ہیں، اور وہ آپ کی اہلیہ جو آپ کے پورے گھر کو دیکھ رہی ہے، آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ اسے ساری زندگی شکریہ کا لفظ بھی نہ بولے۔ اچھا، وہ ٹپ والا جو معاملہ نا وہ بھی اسی میں آتا ہے، بعض اوقات اس وقت زیادہ دیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے، دکھانے کے لیے میں بڑا کو امیر آدمی ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے نا جی، آپ کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں گے ابو بکر بھائی، تو پھر یقین کریں انسان روتا بھی ہے اپنی زندگی پہ جو گزر چکی، اور آنے والی زندگی کے لیے پھر وہ بہت کچھ بدلنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ عمومی بات ہے ہمارے ہاں، جو ابھی مسلمان ہو رہے جی، نان مسلمز، جی وہ آپ سے اور مجھ سے، میں اگر یہ کہوں ہزاروں درجے بہتر مسلمان ہیں تو یہ بے جا نہیں۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان، وہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، بالکل سمجھ کے، اس نے ایک ایک چیز پر غور کیا ہے، پھر جا کے اس کے دل میں وہ باتیں آئی ہیں اور اس نے کہا کہ نہیں، سب کچھ چھوڑو، یہی ہے راستہ نجات کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گیا، اور ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول۔ بالکل ایسے ہی، تو ہمیں بھی ان چیزوں پر غور کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو خاص کر، میں تو کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کو جوڑ دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے ساتھ، یعنی سیرت نبوی کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنے بچوں کو ٹارگٹ دے دیں کہ بیٹا یہ آپ کے پاس 3 مہینے 2 مہینے 1 مہینہ آپ کی برتھ ڈے آ رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک زندگی کا عمل، اسے آپ اپنی زندگی میں جاری کرو، ہم 1 مہینہ آبزرو کریں گے، دین آپ کا یہ جو آپ نے ہم سے فرمائش کی ہے ہم آپ کو پوری کر کے دیں گے۔ بالکل ایسا، بچے نے اپنی فرمائش پوری کروانی ہے آپ سے، لیکن اگر آپ اس انداز کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑ دیں گے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یقین کریں جب ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، قبر میں ہوں گے، ہمارے بچے اسی راستے پہ چل رہے ہوں گے جس پہ ہم نے چلایا ہے، تو آپ یقین کریں قبر میں ہمیں تحائف آئیں گے روزانہ کی بنیاد پہ، اور ہم قبر میں ایک سکون والی زندگی اس میں ہوں گے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کو اس راہ، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے ہم خود چلیں۔ بالکل ایسے، اب جب یہاں بات آتی ہے نا، یہ رکاوٹ یہ بن جاتی ہے، اب میں کہتا ہوں یار میں اب اس اتنی بڑی عمر میں میں چینج کیسے ہو جاؤں؟ تو بھائی اگر آپ چینج نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیسے کسی اور پر کوئی آپ کی بات اثر رکھے گی، یا کیسے کوئی آپ کو پھر آئیڈیل مان کے فالو کرے گا؟ سو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو کم کہیں، خود پہ زیادہ غور کریں۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی بکر بھائی، جی انہوں نے کہا کہ الفاظ کا اثر کم ہوتا ہے، صحیح، اگر آپ چاہتے ہیں نا لوگوں کو بدلنا، بولے کم، کر کے دکھائیں۔ بالکل ایسے، جب آپ کو لوگ کرتا دیکھیں گے نا تو پھر خود بخود، صلح حدیبیہ کو پڑھیں، صلح حدیبیہ جب ہوئی اور احرام باندھے ہوئے تھے بیعت رضوان کے وقت صحابہ کرام نے عمرہ کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس سال ہمارا چونکہ ایگریمنٹ ہو گیا، اب ہم واپس جائیں گے، احرام کھول دو،
صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل پہ بڑا ملال گزرا کہ یہ سامنے کعبہ شریف ہے اور ہم بغیر طواف بغیر عمرہ کے چلے جائیں. آپ جب اندر تشریف لے گئے حضرت ام سلمہ غالباً جی انہوں نے آپ سے عرض کی آقا کیا بات ہے آپ کے چہرے پر مجھے کچھ آثار اچھے نہیں لگ رہے. تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا یہ جذبہ اور یہ جو ان کی حالت ہے یہ پریشان کن ہے. تو حضرت ام سلمہ بڑی ہماری ماں جان دیدہ خاتون تھی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود احرام کھولیے اور بیٹھ کے اپنا سر جو ہے مبارک اس کے بال اتروائیے, یہ آپ کو دیکھ کے خود بخود سیدھے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خاموشی سے, احرام کھولا اور آپ نے بیٹھ کے جب اپنے بال شریف صاف کروانے شروع کیے سارے صحابہ نے احرام کھولنا شروع کر دیا کہ اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا ہم بھی احرام کھولیں. بولیے کم کر کے دکھائیے. ہمارے ہاں آج کل کیا ہے 3 گھنٹے مجھے بلوا لیجیے میں بولوں گا, لیکن جب آپ مجھے کہیں گے نا 2 میں ڈبل کر کے دکھاؤ تو میں کہوں گا السلام علیکم جی مجھے ذرا کام یاد آ گیا, تو پھر نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی. یہ بنیادی خامی اور اس میں پھر ظاہر ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی, اور یعنی پھر آپ اگر ایسا لیڈر ہو تو ظاہر ہے انسان کامیابی تو یقینا اس کا مقدر بھی ہوتی ہے. اچھا ایک سوال ضمن جو ہے وہ ابھی 1-2 دن قبل ہم ایک جگہ پر بیٹھے تھے تو یہ بات ہوئی تو کہیں نہ کہیں ہمارے موضوع سے بھی جڑا ہوا ہے, جس طرح آپ نے بھی احرام کے حوالے سے بات کہی ہے. چونکہ بات وہی ہے کہ عبادت میں کوئی ریاکاری کوئی ایسا معاملہ اگر ہو جائے تو کہیں نہ کہیں ہمارے موضوع کے ساتھ ہی ہے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں سے جو عمرہ کی سعادت کے حوالے سے ایک عمرہ کرنے جانا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا, پھر اس کے بعد روضہ رسول کی حاضری ہونا, ان تمام چیزوں میں بھی ہم نے ایک ایسے طبقے کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو بھی آج کل کے دور میں ٹرینڈ جو ہے وہ بنا لیا ہے. اس میں اگر ہم بات کریں تو بہت سے ہمارے ایسے سیاسی اور سماجی لوگ بھی ہیں موجود, اور اگر ہم موجودہ بات کریں تو اس میں ہمارے یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز اور یہ تمام لوگ بھی بہت شامل ہیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جا رہا ہے فلاں بندہ جا رہا ہے, لیکن وہاں کے جو آداب ہیں, وہاں کے جو معاملات ہیں, وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کو بغیر سمجھے ہوئے وہاں پر ان تمام چیزوں کو پورا کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ کی بارگاہ سے ہو کر آ کر بھی اگر کوئی تبدیلی یا کوئی چینج ان کی لائف میں نہیں آتا ہے تو پھر کس طرف وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک کہیں نہ کہیں ہمارے ایک موضوع سے بات جڑتی ہوئی جی بالکل نظر آئی, تو میں نے کہا کہ اس پہ تھوڑی سی آپ ضرور رہنمائی. اصل میں گزارش یہ بکر بھائی کہ ہم جب عمرہ شریف پہ جاتے ہیں یا حج شریف کے لیے اللہ تعالیٰ جب ہمیں حج میں بھی ایسا ہی ہے, ہمارے بہت معذرت سے حج میں بھی ایسا ہی ہے, ہمارے بہت بہت بڑے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو ہر سال ہی حج کر رہے ہیں, اور وہ چونکہ آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے فائنینشلی طور پہ تو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کا, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال کرتے ہیں, لیکن ان کا اب کیا معاملہ ہے, وہ چیزوں کو کس طرح لائٹ لیتے ہیں یا ان کے نزدیک بس ایک نارمل آنا جانا ہے. اور اگر آپ ظاہر ہے کسی ایسے جو ہے وہ عشق والے سے محبت والے سے پوچھیں تو وہ تو زندگی میں ایک دفعہ بھی چلا جائے تو اس کے وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا اثاثہ ہی ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے بارگاہ میں بلایا. اصل یہ کہ جب حج اور عمرہ کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق بخشتا ہے تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے بکر بھائی جو ہم نے اپنے دین سے سیکھی ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. بالکل صحیح. اچھا مطلب کیا ہے کہ ہم نے بطور مجرم وہاں جانا ہوتا ہے. جب آپ بطور مجرم جاتے ہیں نا تو پھر مجرم جو ہے اس کے سکوپ بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. ہاں اللہ اللہ اللہ, بڑی اچھی بات کی آپ نے, واہ واہ. ہم وہاں بطور مجرم نہیں جا رہے. آج کل نا ہم وہاں جا رہے ہیں بطور کہہ لیں کہ بڑی 30 مار خان چیز کی. ہاں بالکل بالکل, میں جا رہا ہوں بھائی, آپ نہیں جا رہے, میں نہیں جا رہا, میرے اللہ کا کرم ہوا ہے, بلائے جا رہے ہیں آپ, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا ہے. اس بات کو سمجھیے, یہ وہ بارگاہ ناز ہے کہ جس میں فرشتے بھی ادب سے حاضری دیتے. بالکل بالکل, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا, اب یہ بات شاید کسی کو سمجھ نہ آئے لیکن یہ تو ہے نا 70,000 صبح آ رہا ہے 70,000 شام آ رہا ہے. اچھا آپ کئی دفعہ ماشاءاللہ تشریف لے گئے, کبھی آواز سنی ہے آپ نے فرشتوں کے پروں کی کوئی آنے جانے کی؟ اللہ اللہ 70,000 منہ سے کہنا آسان ہے بھائی, یہ گنتی ہے 70,000 بالکل, لیکن مجال ہے جو آواز پیدا ہو وہاں. اور میں نے تو جب مجھے اللہ نے سعادت بخشی بکر بھائی یقین کریں بڑی تکلیف ہو. طواف عمرہ, طواف نہیں سادہ, عمرہ شریف کا طواف احرام باندھے ہوئے
طواف کرتے ہوئے لوگوں کی زبانوں پہ دعاؤں کی بجائے کچھ لوگوں کی ہاتھوں میں موبائل تھا، لائیو ویڈیو کال تھی اور گپ شپ چل رہی تھی. یہ کعبہ ہے، یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں عمرہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، بالکل ایسے. پھر صحیح کرتے ہوئے. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، یار پچھلے سال فصل نہیں سی ٹھیک ہوئی، بڑا نقصان ہو گیا تھا، اس دفعہ امید ہے کچھ بہتر ہوگی. یہ صحیح کے دوران ہماری گفتگو. بالکل. مسجد نبوی شریف میں کچھ پاکستانی ہمارے سندھ کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے روزہ شریف کی طرف، انہوں نے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے اور گفتگو میں محو تھے. میں تلاوت قرآن کر رہا تھا، میں نے موقوف کی اور میں نے ان سے گزارش کی. میں نے کہا بھائی آپ اتنے پیسے لگا کے یہاں کیا کرنے آئے؟ گناہ بخشوانے آئے ہیں یا اپنے آپ کو برباد کرنے آئے؟ اللہ اللہ. کیا مطلب؟ میں نے کہا اپنے پاؤں کدھر کیے ہیں؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پاؤں پھیلا کے بیٹھے اور آپ دنیا کی باتیں کریں. آپ کی مہربانی باہر چلے جائیں اگر آپ نے یہی گفتگو کرنی ہے. اللہ ان کو جزا دے. بالکل. میری وہی ملاقات اس کے بعد نہیں ملاقات. اللہ ان کو جزا دے کہ ان کے دل میں یہ بات اتری اور انہوں نے اپنے اس رویے کو اور اس معاملے کو بہتر کیا. لیکن یہ حقیقتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یقیناً عشق اور محبت کا ہی مقام ہے، لیکن چونکہ پروردگار رب ہے تو اگر ہم بات وہ کریں تو جو آپ نے صحیح کے حوالے سے بات کہی، جی دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے. اور دوران صحیح میں وہاں پر ایک قدم چلنا جو اس کا ثواب ہے، اور پھر وہاں پر مانگی ہوئی وہ دعائیں جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، جو آپ نے 7 چکر لگانے ہیں صفا اور مروہ پر، اور وہ یعنی اس وقت میں بھی اگر آپ دنیاوی طور پر آپ کی توجہ ہے یا کوئی آپ کا ایسا معاملہ ہے تو پھر میرے خیال میں تو بات جو آپ نے پہلے کی نا بات ابوبکر بھائی، جانے سے پہلے آپ نے پوچھا ہی نہیں کسی سے. یعنی عمرہ ہو یا حج شریف، بالکل بالکل ایک ایک رکن پہ عشق کی داستان ہے. ایسی. یعنی طواف کو اگر آپ سمجھ کے کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے 7 چکر میں سے کوئی ایک قدم بھی بغیر آنسو کے اٹھے گا. اچھا، وہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ بات شیئر کی تھی، مجھے یاد ہے ایک دفعہ نا میں سفر کر رہا تھا تو ایک نجی ایئر لائن تھی، تو جب ہم اترے نا وہاں سے جدہ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ، تو وہ جو پائلٹ تھے وہ ملاقات ان سے میری ہوئی. تو انہوں نے نا مجھے وہاں پر مجھے کہتے کہ آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے آپ نا مقام ابراہیم پہ دعا کیجیے. اللہ. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں جب وہاں چکر لگا رہا تھا طواف پہ، تو پھر جب مقام ابراہیم آیا تو خاص ان کا نہ میں ان کو جانتا ہوں، وہ ایک پائلٹ ہیں ایک کمپنی کے، ایک ایئر لائن کے جہاز چلاتے ہیں، تو مجھے ان کا ذہن میں آیا تو میں نے اس کے لیے جو وہاں پر دعا کی. تو بات بتانے کا مقصد ہے کہ اس بندے نے کس محبت سے کیا سوچ کے کہا ہے مقام ابراہیم پہ جا کے آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں، یعنی یہ بات ضمن اس لیے ہو گئی حج کی یا عمرہ کی کہ مسلمانوں کی جو فرائض اور سنت اور نوافل، یہ تمام چیزیں جو ادائیگی میں آ جاتی ہیں، ہمارا جو رکن بھی ہے حج کا، تو یہ یعنی ہم اس لیے جاتے ہیں، یہ اس لیے ہمارا سفر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے. اللہ کو جو ہے وہ اپنی قربت میں انسان سمجھ سکتا ہے، پا سکتا ہے، اور تبدیلی انسان کی زندگی میں آ جائے. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بن چکا ہے اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ریلیکس لینا شروع کر دیا ہے. اور حالانکہ جو آپ نے آغاز میں بات کہی کہ آپ گئے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں، تو اس پر بھی ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے، لبرل بھی کہہ لیں یا آج کل کے دور میں وہ ان کو بس جو بھی نام دے دیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بات تو بڑی عجیب سی بات ہے. حالانکہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں اور ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں کہ وہ لوگ 200 300 یا 400 کلومیٹر کی مسافت پر رہتے ہوئے بھی کبھی اللہ کے گھر وہ لوگ نہیں گئے، کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا شرف ان کو نہیں ملا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایک خوش قسمتی انسان کی زندگی میں اس کی معراج ہونی چاہیے جب اللہ کی بارگاہ سے کوئی خاص کرم نوازی ہوتی ہے. تو یہ تمام باتیں کرنے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری زندگی کے معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، مناسب نہیں ہیں، تو پھر بدقسمتی کے علاوہ اور کچھ ہماری زندگی میں نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اگر ہم پاکستان کی بات کریں، دنیا میں یہاں پر تو ہر چیز ہمیں میسر ہے، علماء ہمارے پاس موجود ہیں رہنمائی کے لیے. ہم نے کچھ جاننا ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھنا ہو تو اس کے لیے بھی بے شمار ہمارے پاس چیزیں ایسی موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے نہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں چیزوں کو اور باتوں کو. تو لہٰذا ہماری بھی گزارش ہے
اپنے تمام دیکھنے والوں سے سننے والوں سے کہ یہ بھی جو ہے وہ مہربانی کریں اور لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ مالک کائنات اپنا کرم اور اپنا فضل جو ہے وہ تمام دیکھنے اور سننے والوں پر فرمائے۔ شب جمعہ کا جو ہے وہ آغاز ہونے جا رہا ہے اور سید الایام ہے، جمعہ کا دن ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا، جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی ایک بہانہ ہی مل جاتا ہے۔ جمعہ کا دن بھی مطلب اگر آپ اس کو تحقیق کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ جمعے کے دن جو ایک ملاقات کا بہانہ ہمیں ملتا ہے اجتماعی طور پر اپنے علاقے کی مسجد میں، ہال میں، جہاں پہ بھی آپ لوگ جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ کیا خوبصورت اور کتنا حسین ہمارا دین اسلام ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات جو ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی جمعہ صرف دو جو ہے وہ فرضوں کا نام نہیں ہے، دو جو ہے وہ رکعتیں نہیں ہیں، صرف یہ ایک بڑا حسین عمل ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، اور پھر ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن سے آپ پورا مہینہ بھی ملتے نہیں ہیں، اور پھر دیکھیں وہاں سے مطلب کتنی زیادہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر میں سادہ الفاظ میں بات کروں، آپ کو وہاں سے کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو آپ کو آپ کے کاروباری حوالے سے فائدہ دے جاتا ہے، بالکل ایسے تو وہ ملاقات ایسی ہو جاتی نا لوگوں سے، کئی لوگوں سے، ورنہ علاقوں میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر بھی کافی لوگوں سے ملنا نہیں ہوتا، تو یہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہوتا ہے۔ تو کچھ میں چاہوں گا کہ شب جمعہ کے حوالے سے بھی فضائل اور ساتھ میں وظائف بھی ضرور بتائے جائیں، اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے بھی خاص کچھ جو ہے وہ ضرور ارشاد جو ہے وہ آپ فرمائیے گا۔ جی بالکل، شب جمعہ اور جمعہ شریف کے دن میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اللہم صلی اللہ، جتنا ممکن ہو سکے اتنا درود پاک پڑھیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پیش بھی کیا جاتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی سماعت فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت ہوتی ہے انسان کی کہ جب وہ محبت کے ساتھ تحفہ پیش کرتا ہے اپنے کریم کی بارگاہ میں، تو ادھر سے کرم ہوتا ہے اور وہ تحفہ قبول ہوتا ہے، تو پھر انسان کے لیے خیر اور آسانی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہمیں جو سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے ناخن تراشنے چاہیے، ہمیں غسل کرنا چاہیے، صاف لباس پہننا چاہیے، اور جمعہ کے اجتماع میں ہمیں بر وقت مساجد میں پہنچنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر ہمیں رغبت دلائی کہ جلدی مسجد میں آؤ، جو جلدی مسجد میں آتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے ماشاءاللہ، بغیر کیے۔ یہ مسجد میں جلدی جانے کی برکت ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ سورہ جمعہ کے نام سے باقاعدہ ایک پوری سورت ہے 28ویں پارے میں۔ تو خالق کائنات نے حکم دیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن تم اذان کی آواز سنو، پیغام محبت پہنچے، تو فرمایا فاسعوا، دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی اپنے کاروبار چھوڑ دینے چاہیے اور ذکر الہی کی طرف ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اسے جانو تو ہمیں یہ قرآن کریم حکم دے رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رغبت دلا رہے ہیں۔ اور جب ہم سیرت نبوی کے روشن پہلو یہ دیکھتے ہیں تو بعض جگہ پہ ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جو مدینہ پاک سے دور کچھ آبادیاں تھیں، وہاں کے لوگ ایک دن پہلے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے، کہ لیٹ جائیں گے تو جگہ دور ملے گی، ٹائم پہ جاتے ہیں تاکہ جگہ قریب ملے اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دید بھی کریں اور آپ کی گفتگو سے بھی مستفیض ہوں اور آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کریں۔ ابھی بھی جن کو سعادت حاصل کرنی ہوتی ہے وہ فجر کے بعد واپس نہیں جاتے اپنے ہوٹل میں، بالکل ایسے ہی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہی کلچر ہمیں اپنے ملک میں بھی اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ جمعہ کی اہمیت کو سمجھے، صحیح، اور اس کے لیے پھر ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم جمعہ کا خطبہ تیاری کے ساتھ ڈیلیور کریں اور ان موضوعات کو اپنے جمعہ کا موضوع بنائیں جو لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ٹاپکس یا وہ چیزیں یا وہ معاملات جو علمی ہیں، جو علماء کے آپسی معاملات ہیں، ان کو گریز کیا جائے ان سے اور وہ موضوعات جو ہے ان پر جمعہ کے گفتگو آپ کریں۔ جیسے دیکھیں نا، بہت سارے مسائل، نکاح کے مسائل لوگوں کو نہیں پتا،
بچوں کے مسائل ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، جب ان کی گرومنگ کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ رویہ کیا رکھنا نہیں پتا لوگوں کو، اس پر قرآن و سنت کی رہنمائی کی ضرورت ہے انہیں۔ اسی طرح آج کل یہ ماحولیاتی آلودگی، کلائمیٹ چینج کا ایک شور اٹھا ہوا ہے، بالکل اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ درخت لگانے ہیں، پانی کس طرح سیو کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اس آلودہ ماحول کو کیسے ہم نے یہ ساری چیزیں جمعات میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ ڈسکس کریں گے اور ادھر عوام میں تھوڑا سا شعور بیدار ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے، جیسے آپ نے کہا سید الایام ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، مسلمانوں کے لیے یوم عید ہے، اور یوم عید بھی اس درجے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید الفطر اور عید الافضل سے یہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھی جائے اور انہیں اس طرف متوجہ کیا جائے تو انشاءاللہ یہ جمعہ کے جو فیض و برکات ہیں یہ ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن میں ایک لمحہ ایسا ہے جس میں آپ کی مانگی ہوئی دعا قبول ہی قبول، بے شک، اور وہ لمحہ جو ہے اس پر پھر بعض علماء نے کہا 2 خطبوں کے درمیان جب امام صاحب بیٹھتے ہیں وہ لمحہ ہے، یا پھر عصر سے مغرب کے درمیان کوئی لمحہ ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو بڑے کینوس پہ لے جائیں اور صبح اگر آپ فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک یہ بیچ کے 15 گھنٹے بھی لگا لیں اگر، تو میں سمجھتا ہوں 15 گھنٹے بھی اگر آپ دعا مانگتے رہے اپنے اللہ سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کام کرتے ہوئے، تو یقیناً وہ لمحہ آپ کو مل جائے گا اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ بڑا فائدے کا سودا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو ممکن نہیں، میں کیسے کروں۔ تو آپ جمعہ کے دن دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، بھائی جو مانگنا ہے بس اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ نے جانا ہے، جی جا کر بیٹھنا ہے۔ بالکل۔ تو مسجد میں ٹائم پہ جائیں، دوسرا آپ درود شریف کی کثرت کریں، تیسرا دعاؤں کی کثرت کریں، اور چوتھی چیز جو ہے وہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سورہ کہف کی تلاوت کو یقینی بنائیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک جمعے کو پڑھتا ہے آنے والے جمعے تک وہ اس کے لیے نور بن جاتی۔ اور پھر سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تو اتنی فضیلت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ یاد کر لے اللہ اسے دجال کے فتنہ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ، تو بڑی چھوٹی سی مختصر سی آیات ہے، 10 آیات، یاد کرنی بھی آسان ہے۔ یہ یاد کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، دعائیں مانگیے، دل کھول کے مانگیے اللہ کی بارگاہ سے شب جمعہ میں اور جمعہ کے دن میں، انشاءاللہ میرا اللہ کرم فرما دے گا۔ کچھ سوالات بھی ہیں واٹس ایپ پہ جو ہم شامل کر لیتے ہیں ان کو بھی، تاکہ ان کی بھی رہنمائی کی جائے۔ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت سے لوگوں کی طرف سے سوال ہے، کوئی کسی ایک کا نام میں نہیں لے رہا، اجتماعی طور پہ ہی رہنمائی کچھ ضرور فرمائیے۔ قرض کے لیے سب سے مجرب چیزیں جو ہے نا جی وہ 2-3 ہیں۔ جی، ایک تو استغفار کی کثرت ہے، جب ہم کثرت کہتے ہیں تو کم از کم 300 مرتبہ روزانہ آپ استغفار کریں، پڑھیں نہیں کریں، پڑھنے میں اور کرنے میں فرق ہوگا۔ پڑھنا کیا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ دیا۔ کرنے میں کیا ہے آپ فیل کریں میری ماضی کی زندگی، بالکل، میرے گناہ، اللہ کی نافرمانییں، سستیاں، کوتاہیاں، غفلتیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ ہے استغفار کرنے کا طریقہ، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ اے اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو 300 مرتبہ کم از کم استغفار کی عادت بنا لیں۔ سورہ کوثر شریف 41 مرتبہ یہ پڑھنی شروع کر دیں، اور اللہ کے 2 مبارک نام ہیں یا باسط یا رزاق، ان کی ایک ایک تسبیح آپ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کر لیں۔ انشاءاللہ جتنا بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے اس قرض کے اترنے کے اسباب آپ کو عطا فرما دے گا۔ اور اگر زیادہ آپ پریشان ہوں تو پھر وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک، یعنی قرض اتارنے کی دعا آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ اس کی ایک تسبیح روزانہ کریں، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ پہاڑ جتنا قرض بھی ہوا تو میرا اللہ آپ کا قرض اتار دے گا انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے، وہ کہہ رہی کہ میرے شوہر بہت محنتی ہیں اور ہم بہت دفعہ ارادہ کرتے ہیں کہ اپنا گھر، اپنی چھت جو ہے وہ لی جائے، لیکن اس میں کچھ کامیابی نہیں ملتی ہے، تو اس کے لیے کچھ ہمیں وظائف بتائے جائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی نا استغفار ایک تو کریں، کیونکہ استغفار جو ہے نا اس کا قرآن کریم نے سورہ نوح میں جو بیان کیا ہے نا، آپ پڑھیں آپ کا جو ہے نا دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک استغفار کی برکت سے میں تم پر بارشیں بھی برساؤں گا، تمہیں میں اولاد اور مال کے ذریعے مدد بھی دوں گا، اور میں تمہارے لیے باغات بھی بناؤں گا، نہریں بھی جاری کر دوں گا۔ ایک استغفار کی برکت سے صدق کے دل سے استغفار کریں، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 24
اس کا آخری حصہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنا گھر عطا فرما. بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب عطا فرما دے انشاءاللہ. ایک بھائی صاحب ہیں اور ان کا بھی یہی کاروباری حوالے سے بس کچھ سوال ہے. کپڑے کا غالباً انہوں نے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں تو کام بدلنا چاہتے ہیں اور اشتیاق انہوں نے نام لکھا ہے. یہ کافی دنوں سے ان کا بھی میسیج آیا ہوا تھا لیکن ہم شامل نہیں کر پائے. اشتیاق بھائی مزید تفصیل نہیں ہے, بس اتنا ہی ہے. آپ اگر ہو سکے تو علامہ صاحب ضرور. اشتیاق بھائی کپڑے کا کام اگر آپ کرتے ہیں تو اسے مت بدلیں, یہ بہت اچھا کاروبار ہے. بس یہ ہے کہ ذرا اپ اینڈ ڈاؤنز تو ہر کاروبار میں ہوتے ہیں. بے شک یہ مت سوچئے گا کہ کوئی کاروبار دنیا میں ایسا ہے کہ جس میں اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہے. کاروبار ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں کبھی آپ بہت اوپر جائیں گے اور کبھی آپ نیچے آئیں گے. دل جمی کے ساتھ اس کام کو کیجئے, یہ انشاءاللہ کام آپ کو دوبارہ سے سٹینڈ کرے گا. نماز کی پابندی کیجئے, مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت آپ بھی کیجئے, اپنے گھر والوں کو بھی کہیے کریں, اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا باسطو یا رزاق ان کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار کو دوبارہ سے برکتیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی, شامل کریں گے. لاہور سے ہی ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے اولاد کے لیے کچھ کہا ہے. 7-8 سال شادی کو عرصہ ہو گیا ہے, تو ہم دعا گو انشاءاللہ جی. اللہ کریم خاص کو مہربانی والے معاملات میری بہن کرے. علامہ صاحب ضرور آپ کو کچھ وظائف بھی بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیے, اولاد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ عرض گزاری کریں. اللہ کے نبیوں کی سنت ہے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام قرآن نے مجھے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو ربی حبلی من الصالحین یہ دعا ہے, یہ آپ ضرور پڑھیں. اللہ کے نبی کی دعا ہے. انشاءاللہ ان کلمات طیبات کی برکت سے جب آپ نسبت کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے, اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا, اس یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے, میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے, اللہ سے ہی مجھے یہ ملنا ہے. تو ربی حبلی من الصالحین اس کا ورد کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی گود کو ضرور اولاد نرینہ سے بھر دے گا انشاءاللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے بھی, امید کرتے ہیں سن لیا ہوگا انشاءاللہ. اور اگر مزید بھی کوئی رہنمائی چاہیے ہو آپ کو تو آپ ہمارے ایڈریس بھی شامل ہوتا ہے, پروگرام میں مینشن کیا جاتا ہے. آپ ہمیں خط بھیجنا چاہیں, دور دراز سے جو احباب ہیں ان کے لیے آسانی تھوڑی ہو جاتی ہے, وہ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ. اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کی ضرور جو ہے وہ رہنمائی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ نمبرز بھی ہوتے ہیں. واٹس ایپ پہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات میسیجز آپ لوگوں کے کافی دنوں سے آئے ہوتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں, تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پر بات کی جائے, ساتھ ساتھ رہنمائی کی جائے. لیکن بعض اوقات دوران گفتگو کبھی نہیں بھی شامل جو ہے وہ سوال کیے جاتے پروگرام میں. تو انشاءاللہ مزید بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیے جائیں. اور جتنے بھی دیگر ہمارے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. ایک خاص میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور بالخصوص عالم اسلام میں اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, مومن کے لیے, خاص طور پر اپنے وطن کی جو ہے وہ سلامتی کے لیے, امن کے لیے, محبت کے لیے, اتفاق پیار کے لیے, اس کے لیے بھی کوئی آپ ضرور وظیفہ بتائیے تاکہ یہ سب کریں اور پوری دنیا میں کیا جائے نماز کی پابندی کے ساتھ. اور جو ایسے عناصر ہیں جو حاسدین ہیں, جو ہمارے ملک میں یا جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں امن رہنا جو ان کو پسند نہیں ہے جن کو, تو ان کے لیے کوئی ایسا میں چاہوں گا کہ ضرور کچھ آپ. دیکھیے, ملک سے اور وطن سے محبت یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. بے شک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پاک سے باہر تشریف لے جاتے اور واپسی جب آپ تشریف لاتے تو مدینہ پاک کی آبادی کے آثار جب نظر آتے تو آپ اپنی مبارک سواری کو ایڑ لگاتے, یعنی اسے گیئر اپ کرتے کہ جلدی مجھے مدینہ پاک کی فضاؤں میں پہنچاؤ. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے ہر مسلمان کو اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے, بالخصوص پاکستان جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. آپ کا جو ڈائلنگ کوڈ ہے نا انٹرنیشنل, جی 92, یہ عدد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسم شریف کا.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ملک کا امن مانگیے، سلامتی مانگیے، سرحدوں کی اور اندرونی ہر قسم کی جو فساد فتنہ ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگیے، اللہ کی حفاظت مانگیے، اور اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھیے کہ اگر آپ پر کوئی بیرونی مسلط کر دی جائے جنگ تو پھر آپ اور میں بری جرت کے ساتھ اپنے وطن کے تحفظ کے لیے اپنی پاک فوج کی شانہ بشانہ ہوں، اپنی فوج کے ساتھ، جیسے ابھی ہوا مئی میں آپ نے دیکھا 9-10 مئی کو کہ ایک وہ رینجر والا جب ڈرون کو گرانے کے لیے فائر کر رہا تھا تو ساتھ ایک سویلین سادہ کپڑوں میں گن لے کے وہ بھی اس کو شوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی طرح ادھر غالباً سیالکوٹ بارڈر پہ جب ہمارے توپیں چلائی جا رہی تھیں یا میزائل داغے جا رہے تھے تو پیچھے 10-12 لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ہمارے شیر وہ بیٹھ کے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو یہ جرت یہ بہادری کب آتی ہے؟ جب سینے میں ایمان ہوتا ہے، جب اپنے اللہ پہ یقین کامل ہوتا ہے، تو یہ ملک انشاءاللہ تا صبح قیامت رہے گا، آباد رہے گا، شاد رہے گا۔ لیکن آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ہر دعا میں اپنے ملک کا امن اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور حفاظت کرنے والوں کو شامل کریں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب ہے اور دعا آخر میں ہر روز کروائی جاتی ہے، آج بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، بالخصوص ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، دوستوں کے لیے جو ہمیں دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں، اجتماعی طور پر انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہم دعا گو رہیں گے۔ آخری لمحات میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، علامہ صاحب کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو آپ بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہماری آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، آخر میں دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ العالمین جتنے مسائل تیری توفیق سے ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیے، اللہ العالمین اس کو ہمارے لیے اور سننے والوں کے لیے نفع والا بنا۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اپنے کرم سے سب کو شفا یاب فرما، جو پریشانیوں میں ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما، جو مشکلوں میں ہیں مشکلیں آسان فرما، عالم اسلام کی سلامتی فرما، ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرما، سب کی حفاظت فرما، آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ اے میرے اللہ، ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا، ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما، دشمن کی سازشوں سے، چالوں سے اور تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے وطن کو تا قیامت آباد شاد فرما۔ اے میرے اللہ، جتنے احباب نے پیغامات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جاننے کی کوشش کی یا رابطہ کرنا چاہا نہیں ہو سکا، تو سب کے مسائل جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ہماری ساری ٹیم، چینل کی انتظامیہ، سب کو دنیا اور آخرت میں اس کار خیر کو سر انجام دینے پہ بہترین جزا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا